सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूं लीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब। आईजी पंजाब, सबसे बड़ा इशू आज का, उन्हें तब्दील कर दिया गया, उनका भी टेन्योर भी पूरा नहीं हुआ था। आखिर क्या वजह बनी जिसकी वजह से उन्हें तब्दील किया गया, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जी समी साहब। जी बहुत शुक्रिया। क्राइसिस जो पंजाब का है वो आज मौजू था तमाम चैनल्स का भी, लेकिन एक जो पैगाम आज दिया है मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस सारी कंट्रोवर्सी में, मुझे वो 80s याद आ गए जब नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद थी और उसके पीछे गुजरात के चौधरी साहबान थे, परवेज़ इलाही साहब। तो किसी ने सवाल किया जनरल ज़ियाउल हक साहब से कि ये क्या होगा नवाज़ शरीफ का, तो उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ का किला मजबूत है। तो फिर कौम ने देखा कि नवाज़ शरीफ ही रहे वज़ीर आला और परवेज़ इलाही साहब उनको नहीं हटा सके। तो आज जो आईजी पंजाब तब्दील हुए हैं तो वो उस्मान बुज़दार का किला मजबूत है, पैगाम ये है, मैसेज ये है और बिल्कुल खुला ये पैगाम है। तो वो बहुत सारे लोग जो उस्मान बुज़दार की वापसी की दुआएं करते थे, प्रोग्राम्स किया करते थे, उनके बारे में बयानात ये वो, उनको आज वज़ीर आज़म ने बड़ा सही तरीके से, वो कहते हैं ना कि उन्होंने ठंड पा दी थी आज कि उस्मान बुज़दार का किला मजबूत है और वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन जो कुछ हुआ वो अगर हम उसको ज़रा थोड़ा सा गौर से देखें तो ये पता चलता है कि बेसिकली ये एक बहुत बड़ी बगावत थी जो पुलिस में करने की कोशिश की गई। और ये जिन लोगों ने की बगावत राना साहब, वो शहबाज शरीफ साहब के ख़ास रिपोर्टेडली एलिजिडली ख़ास उनके वो बंदे थे जो CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद, जिनको तब्दील किया गया। आप ये देखें कि क्राइम बढ़ गया लाहौर में और उसके बाद वो जो कब्ज़ा माफिया था सारा, जिनके ख़िलाफ़ जस्टिस साकिब निसार के ज़माने में बड़ी कार्रवाई हुई, लाहौर को वागज़ार करवाया गया, वो नून लीगी कब्ज़ा माफिया जिसमें खोखर बरादरान थे, जिसमें दूसरे लोग थे, वो सारे के सारे एक्टिव हो गए। और लाहौर पर वो लोग जो अपनी ज़मीनें वागज़ार करवा रहे थे उनकी कत्लो गारत शुरू हो गई। और आप ये देखें कि जिस वक्त, अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब की, हमज़ा साहब की गिरफ़्तारी की जो कहानी थी, उसमें क्या हो रहा होता था कि जहाँ पर पुलिस चाहिए होती थी गिरफ़्तारी के लिए, पुलिस पहुँचती नहीं थी, नैब वाले जलीलो ख्वार हो जाते थे और कि जी नैब की टीम आ रही है और उन्होंने हमसे मदद मांगी है, ये खबर पहले शरीफ ख़ानदान को मालूम हो जाती थी। जुल्फ़िकार हमीद साहब रिपोर्टेडली बहुत ही करीब थे शहबाज शरीफ साहब, राब्ते में रहते थे उनसे। अच्छा फिर उसके बाद आप ये देखें जब वहाँ पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर हमला हुआ तो 1 घंटे तक जनाब CCPO साहब अपने ऑफिस नहीं आए, इससे भी शायद ज़्यादा। और वो पूरा इतना ट्रैवल करके आए हाई कोर्ट से PIC तक कि पुलिस ने रास्ते में कोई रोकने की कोशिश नहीं की किसी को। ये और लाहौर में जो क्राइम्स थे उनकी हद जो है वो बहुत बढ़ गई। और फिर शुएब दस्तगीर साहब जो थे, देखिए अभी बहुत सारे हमारे एंकर हजरात जो हैं दोस्त प्रोग्राम्स में वो शॉर्ट चला रहे हैं, इमरान खान साहब की गुफ्तगू चला रहे हैं, कहते हैं जी इमरान खान साहब ने तो IG की बहुत तारीफ़ की थी फिर इसको तब्दील कर दिया। भाई IG साहब को तब्दील इसलिए किया गया कि उन्होंने जो कानून और आइन के मुताबिक जो इख्तियार चीफ मिनिस्टर का है उस इख्तियार को चैलेंज किया, यानी जो रूल्स हैं। सीधी बात है, सूबे में अनार्की पैदा करने की कोशिश की IG ने। एब्सोल्युटली। और दूसरी बात यह है राना साहब कि जो कानून है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके तहत DIG और CCPO लगाने का जो इख्तियार है वो चीफ मिनिस्टर का है। IG साहब DSP लगा सकते हैं, SP लगा सकते हैं, लेकिन वो CCPO या DIGs इनको वो नहीं लगा सकते। और ये उस्मान बुज़दार साहब ने अपना राइट एक्सरसाइज किया क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक ये इतलात पहुंची। वहाँ पर लोगों ने वावेला किया कि कब्ज़ा माफिया ने अब हमारे बंदे, वो यूसुफ नामी जो शख्स कत्ल हुआ, वो सबके सामने है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादें वह हथियाली कब्ज़ा ग्रुप ने। और ये शरीफ, आप ये जो इतनी ज़्यादा आज बिलबिलाहट है, उस्मा बुखारी साहब को तड़प है, राना सनाउल्लाह को तड़प है, शहबाज शरीफ को तड़फन हुई आज उनकी,
وہ کیوں ہے؟ کبھی انہوں نے آج تک لاہور کے سی سی پی او کے ٹرانسفر پر اتنی باتیں نہیں کی، اس لیے کہ وہ جو پرانی پولیس، جو یہ ذوالفقار حمید صاحب، یہ شعیب دستگیر، یہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور یہ انہی کے مفادات کے تحت کام کر رہے تھے. اور اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے جی کہ یہ تو ٹاسک دیا گیا ان کو کہ یہ مسلم لیگ نون کو ختم کریں گے، وہاں سے ایم پی ایز ایم این ایز کو توڑیں گے، ان کو پکڑیں گے. لیکن در حقیقت آج ایک تو میسج یہ دیا عمران خان نے کہ عثمان بزدار کا قلعہ مضبوط ہے، دوسرا نون لیگ کا پولیس کا وہ نیٹ ورک جو لاہور میں ایک مکمل غنڈہ گردی کر رہا تھا، جو قبضہ مافیا کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا، اس کو آج توڑا ہے. اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ رانا صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انہوں نے انارکی پیدا کی ہے، انہوں نے ایک بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. وہ پولیس افسران جو آئی جی آفس میں اکٹھے ہوئے، وہاں پر انہوں نے اجلاس کیا اور وہاں پر انہوں نے جو سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب تھے ان کے قانون کے مطابق تقرری ہوئی، ان کے ساتھ وہاں پر جو کچھ انہوں نے کیا، بدتمیزی کی ہے، ان افسران کو معطل کرنا چاہیے شوکاز نوٹس دینے کے بعد، کیونکہ وہاں پر جو کچھ ہوا رانا صاحب وہ میں بیان نہیں کر سکتا. وہ ایک عجیب تماشا تھا سامنے لگایا ہوا انہوں نے. آئی جی صاحب نے وہاں پہ ایک تماشا لگایا ہوا تھا، اپنے چیلوں کو وہاں اکٹھا کر کے، جو لاہور پولیس میں سی سی پی او کے ماتحت کام کر رہے ان کو وہاں بلا کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سی سی پی او کا حکم نہیں مانیں گے. بھئی آپ ملک میں ایک منتخب حکومت ہے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو میں کہتا ہوں کہ اس واقعے کو ایسے نہیں جانے دینا چاہیے. سمیع صاحب، وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر اس واقعے کی مکمل انکوائری کرائیں کہ آئی جی پنجاب جو ہیں اور ذوالفقار حمید سابق سی سی پی او لاہور جو ہیں، یہ کس کے کہنے پر پنجاب پولیس میں بغاوت کرانا چاہتے تھے؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے وہ اجلاس منعقد کیا جو کہتے ہیں کہ ہم قانونی طور پر تقرر کیا گیا جن کا سی سی پی او عمر شیخ صاحب کا، ان کے احکامات نہیں مانیں گے؟ یہ کیا کس کلچر کو پروان چڑھانا چاہتے تھے شعیب دستگیر صاحب؟ عمران خان نے تعریف کی، ان کو جتنا فری ہینڈ سمیع صاحب شعیب دستگیر صاحب کو پنجاب میں ملا، کسی پولیس افسر کو نہیں ملا. لیکن اس دور میں ہوا کیا کہ صوبے میں جگہ جگہ جرائم میں اضافہ ہوا اور انہوں نے ہر جگہ پہ، یعنی عجیب. بھئی آپ ہیں کیا چیز؟ عثمان بزدار صاحب صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، آپ ان سے متعلق، آپ کسی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، آپ مسلم لیگ نون کے اپنا پولیس ونگ کے سربراہ ہیں کہ آپ نے یہ تماشا لگا دیا صوبے میں؟ عمران خان نے بالکل صحیح کیا کہ فوری ایکشن لیا، انہیں ہٹایا گیا. لیکن اس واقعے کی، تاکہ سمیع صاحب آئندہ لوگوں کو سبق ملے، اس واقعے کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ جو اجلاس کیا گیا یہ کیا تھا. وہ سارے لوگ جو سی سی پی او کے ماتحت جو کہتے جی ہم اجلاس میں نہیں آنے دیں گے سی سی پی او کو، ہم یہ کریں گے، ہم ان کا حکم نہیں مانیں گے، یہ کیا ہے؟ ان سارے لوگوں کے خلاف آپ نے بالکل صحیح کہا کہ فوری طور پر ان کو معطل کر کے شوکاز نوٹس جاری کیے جانے چاہیے. اس کے علاوہ رانا صاحب ایک اور چیز بھی نا، دیکھیں آئی جی کا ایک ٹینیور ہوتا ہے جو اس نے پورا کرنا ہوتا ہے. اب بات یہ کہ آئی جی صاحب پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی انکوائری ہونی ضروری. بات تو یہ ہے نا، یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے ان پہ جو بھی الزامات ہیں اس کے باوجود آپ نے ان کے ٹرانسفر کر دیے، تو کیا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی وہ کرے گا انکوائری کرے گا؟ اور دوسرا، بہت سے لوگ لاہور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز جب نیب میں حاضر ہوئی ہیں وہاں پہ جس طریقے سے چیزوں کو مینیج نہیں کیا گیا، یہ اس کے بعد ساری اس طرح کے باتیں آنا شروع ہوئی ہیں کہ آئی جی صاحب کو تبدیل کیا جائے گا، یہ کچھ ایسی چیز ہے. دیکھیں جو نیکسس تھا نا ذوالفقار حمید کا، آپ نے صحیح بات پوائنٹ آؤٹ کیا آئی جی کے ساتھ، جو وہ بھی تماشا ہی لگوایا نا آئی جی وہ نے. پچھلے ایک سال سے یہ ہو رہا تھا وہاں پر کہ جو نون لیگ کے ساتھ جب وہ ہائی کورٹس میں جاتے تھے، عدالتوں میں آ رہے ہیں، تو ایک بڑے منظم طریقے سے ایسی کارروائی کی جاتی تھی کہ جس میں ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا تھا اور ان کے ورکرز کو بالکل کھلی چھٹی دی جاتی تھی. وہ پولیس والوں کو آ کے تھپڑے تک مارتے رہے ہیں، ابھی لیٹلی مارا انہوں نے، لیکن کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور جس انداز میں یہ ذوالفقار حمید سارا کام کر رہے تھے رپورٹڈلی، اس میں وہ آئی جی وہ مسلم لیگ نون کی تقویت کا باعث بن رہے تھے. اور بنیادی طور پر میسج یہ تھا، یہ جو ساری اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، یہ جب سی سی پی او بنے ہیں عمر شیخ صاحب، تو کیپٹن صفدر کے بھائی نے فون کر کے انہیں قتل کی دھمکی دی، فون کر کے انہیں یہ کہا کہ ہم تمہیں پتہ نہیں ہے، جاتی عمرہ کی طرف تم نے نہیں دیکھنا، ہم تمہیں کیا کر دیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور مسلم لیگی جو ہیں انہوں نے ان کو دھمکیاں دی اور یہ کہا کہ تمہیں سپریم میں گھسیٹ کے لے جاؤں گا. اور یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے
جو ٹیلی فون میں کنورسیشن ہوتی رہی ہے یہ معاون خصوصی جو پرائم منسٹر کے ہیں ان کے سامنے یہ ٹیلی فون آتے رہے ہیں، اور عثمان بزدار صاحب کے آفس میں جب وہ بیٹھے تھے ان کی اجازت سے انہوں نے فون سنا، وہاں پر یہ میسیجز آئے. یہ تو ایک عجیب، اگر آپ تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں تو ایک عجیب غنڈہ گردی نظر آ رہی ہے. اور پیٹرن وہی ہے رانا صاحب، جس وقت احد چیمہ کو لاہور میں پکڑا گیا تو انہوں نے بیوروکریسی میں ہڑتال کرا دی. میں تو سلام پیش کرتا ہوں میجر ریٹائرڈ اعظم سلمان صاحب کو، انہوں نے وہ جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے، آج کل وہ پنجاب کے محتسب ہیں، انہوں نے اس وقت آئے اور تالے توڑے، دروازے کھولے، اور انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا ہوں قانون اور آئین کے مطابق، مجھے کوئی یہاں پر آ کے اٹھا کے دیکھے، یہاں سے ہٹا کے دیکھے. تو انہوں نے وہ ہڑتال توڑی. تو یہ تو ایک پرانا طریقہ ہے نون لیگ کا جس میں وہ استعمال کرتے ہیں ان کی یہ واردات، یا آگ لگوا دیتے ہیں یا افسروں کی ہڑتال کروا دیتے ہیں. اور یہ ابھی بھی انہوں نے یہی ان کو استعمال کیا، شعیب دستگیر کو، اور ان کو سارا استعمال کیا. اور یہ ایک انارکی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ عثمان بزدار کو قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نہ ہٹا سکے، اس جماعت نے بیوروکریسی کے ذریعے، دیکھیں یہ پورا پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، اور اس کے اندر پولیس فورس میں اس طریقے سے جیسے یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کرتی ہے، جیسے کوئی ٹریڈ یونین ایکٹ کر رہی ہوتی ہے، اس انداز میں انہوں نے وہاں پر اجلاس مقرر کیے. وہ اجلاس تھا اور اس میں سی سی پی او کو جانے نہیں دیا. اب انعام غنی صاحب نئے آئی جی ان کو فوری طور پر لگایا عمران خان صاحب نے، اور انعام یہ ڈائریکٹر آف یہ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں 2009 سے 2016 تک اسلام آباد میں، سندھ کے آئی جی بھی رہے ہیں بالکل، اور ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب ابھی لگے ہوئے تھے وہاں پر، اور اب ان کو لگایا گیا. یہ بڑے نرم گفتگو کرنے والے ملنسار آدمی ہیں، لیکن مجرمان ملزمان کے لیے اتنے ہی سخت ہیں اور قانون کے مطابق یہ بات کرتے ہیں. اب جو مجھے سورسز بتا رہے ہیں، گجرانوالہ، لاہور، شیخوپورہ، فیصل آباد لسٹیں بن رہی ہیں، اور یہ جو پولیس افسران جو نون لیگ کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، کیونکہ یہ جو شعیب دستگیر ہے، ایک پہلے یہاں پر آئی جی تھے امجد سلیمی صاحب، یہ ان کے ساتھ گینگ اپ ہو گئے تھے. ان کا جو گروپ چلا آ رہا تھا پولیس میں رانا صاحب، یہ شعیب دستگیر نے پورا گروپ ان کے، آپ سمجھے، ان کے پلڑے میں ڈال دیا تھا. اور یہاں پر جو کاروائیاں ہو رہی تھیں وہ ساری کی ساری عمران خان تحریک عثمان بزدار کی حکومت کو فیل کرنے کے لیے ہو رہی تھی، سارا کے سارا جو کیا وہ تھا. تو یہ ایک بہت بڑی ایک کوشش تھی، ایک بہت بڑی سازش ہے جس کو انہوں نے انرتھ کیا. لیکن اب ان کو سیکٹری لگا دیا گیا شعیب دستگیر کو، جنہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، جنہوں نے صوبے میں انارکی پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کو وہ نارکوٹکس کنٹرول میں انہوں نے وہ سیکٹری لگا دیا. غلط کیا ہے یہ، اس کو ری وزٹ کریں اس ڈیسیژن کو رانا صاحب. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کو ری وزٹ کریں. اور جس آدمی نے ڈسپلن توڑا ہے، آپ سے زیادہ، عمران خان سے زیادہ کون ڈسپلن کو جانتا ہے؟ بطور کپتان انہوں نے ہر چیز ایکسپیرینس کی ہوئی ہے، اور یہاں پر جو رولز اینڈ ریگولیشنز میں جو چیز درج ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی. وہ شخص سیکرٹری بننا ڈیزرو نہیں کرتا، اس کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. اور جیسے نانا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے ڈانڈے کون ہلا رہا تھا، یہ خود سے نہیں ہل رہے تھے، بڑے طریقے سے سب کچھ ہو رہا تھا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ بھی جو ہے نا بیان کی جا رہی ہے بات کہ جی متحد جو ہے اس نے اپنے افسر کو ہرا دیا، غلط ہے، اور یہ جو ہے یہ ایک نیا ایک ٹرینڈ چل گیا. ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. عمر شیخ صاحب کوئی خود سے نہیں آ گئے تھے، وہ چیف منسٹر پنجاب نے قانون اور آئین کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں وہاں پر بھیجا تھا. وہ چیف منسٹر عثمان بزدار کا فیصلہ تھا، وہ آئی جی کا فیصلہ نہیں تھا. تو آئی جی نے اپنے جو سینئرز ہیں ان کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا. اور صرف وہ سینئر بھی نہیں، یہاں پہ میں ایک چیز شامل کرنا چاہوں گی. یہ دیکھیں، یہ جو آپ کا پولیس آرڈر 2002 ہے نا، ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ کے بعد سی سی پی او کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر لاہور میں کوئی بھی کارروائی کی تو اس میں ان کی اجازت کے بغیر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی. آپ نے لوپ میں رکھنا ہے ان کو، اس کے بغیر آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے لاہور میں. اور اگر انہوں نے جو بھی سوال کیے ہیں اس حوالے سے، آئی جی صاحب کے حوالے سے یا پولیس کے حوالے سے، وہ سوال ان کے بالکل ویلڈ تھے اور قانون کے مطابق تھے. تو یہ بات جو بتائی جانی جا رہی ہے نا جی، ایک تو پرانی
گفتگو چلائی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی کہ دیکھیں جی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس آئی جی نے بڑا کام کیا ہے. بھائی عمران خان غلط نہیں کہہ رہے تھے. ابھی جو ہٹایا گیا ہے ان کا کنائونس تھا نون لیگ کے ساتھ, اور ذوالفقار حمید صاحب جو آئی سی سی پی او جن کو ہٹایا گیا, جس پر یہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے اپنے اختیارات کا مسئلہ وہ بنا لیا, قانون اور آئین کے تحت نہیں تھا. یہ کسی ماتحت نے کسی اپنے سینئر افسر کو شکست نہیں دی, مات نہیں دی. یہ وزیر اعلیٰ کی اتھارٹی قائم ہوئی ہے جو قانون اور آئین کے مطابق ان کے پاس ہے. صوبے کو انارکی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی گئی, جس کو عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے ناکام بنایا. فوری طور پر انہوں نے اس بات کا ایکشن لیا, اور اب ضروری ہے کہ وہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو آپ شوکاز دیں, ان کے خلاف تحقیقات کریں, انویسٹیگیشنز کریں, جو ان کے پیچھے ہے ان کو بھی سزا دیں اور ان کو بھی معطل کریں. تاکہ دیکھیں ایک بغاوت پولیس میں کوشش کی گئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں, جب ملک غلام مصطفیٰ کھر گورنر پنجاب تھے اور پولیس نے ہڑتال کر دی تھی. بہت سارے لوگوں نے کھر صاحب سے یہ کہا کہ ہڑتال ہے پولیس وہاں پر آپ نہ جائیں. انہوں نے کہا میں جاؤں گا وہاں پر, اور جا کر انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے ایک الٹیمیٹم دیا, ایک ٹائم دیا کہ اس وقت تک یہ پولیس والے سارے واپس آ جائیں, اگر نہیں تو پیپلز گارڈ جو ہیں وہ جا کے تھانوں کا چارج سنبھال لیں گے. اس سے 1 گھنٹہ پہلے پولیس واپس آ گئی تھی. یا تو آپ کو اسی طریقے سے آئینی ہاتھوں سے نبٹنا ہوگا سامنے آگے, کیونکہ اس ملک میں مافیا راج ہے, غنڈہ راج رہا ہے اس ملک میں پیچھے. پنجاب تو 10 سال تک وہ پولیس افسران جن کو 85 میں اے ایس آئی بھرتی کیا نواز شریف نے, وہ آج کوئی ان میں سے ریٹائر ہو گئے ہیں, کوئی ان میں سے ڈی آئی جی لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں, انتہائی سینئر لوگ ہیں وہ پورا انہوں نے پولیس فورس کو رانا صاحب اپنا ہاسٹیج بنایا ہوا ہے, اور کرمنل بھرتی کیے گئے, کرمنل اپنے اس اثر و رسوخ کو مضبوط بنانے کے لیے. تو ان لوگوں اب یہ کوئی ان کو ہاتھ ڈالے گا تو تب یہ رکیں گے. رانا صاحب سمیع صاحب دیکھیں آپ نے بالکل صحیح بات کی. 10 سال تو یہ مسلسل چیف منسٹر رہے نا ابھی شہباز شریف صاحب, اس سے پہلے بھی یہ چیف منسٹر رہے, اس کے بعد اللہ بخشے مرحوم اس سے پہلے غلام حیدر وائن صاحب جب چیف منسٹر تھے تو عملاً شہباز شریف صاحب بھی چیف منسٹر تھے. اس سے پہلے 5 شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر رہے. تو ان کی جو باقیات ہیں پنجاب پولیس میں اور پنجاب بیوروکریسی میں وہ بہت زیادہ ہے. اس کے لیے عمران خان صاحب کو کچھ نہ بڑے مضبوط قسم کے فیصلے اور ایسے افسر تعینات کرنے ہوں گے جن کا ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق واسطہ نہ ماضی میں رہا ہو, کوئی مفادات وابستہ نہ رہے ہو. جہاں تک آپ نے بالکل صحیح کہا کہ شعیب دستگیر صاحب جو ہیں ان کو جب تعینات کیا عمران خان نے تو ان سے ان کی بڑی توقعات وابستہ تھی. یہ کہ بھئی ایک ملک کا پرائم منسٹر ہے, عوام کا مقبول ترین لیڈر ہے, انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ آئی جی پنجاب ہوں گے, انہوں نے ان سے کوئی اب وہ آئی جی پنجاب جو ہے ڈیلیور نہیں کر سکے تو یہ کس کا کام ہے دیکھنا؟ یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے اور اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو ان کو آپ ٹرانسفر کر دیں گے. آپ نے آئے, آپ نے پہلے 3 مہینے 4 مہینے کام کیا, اس کے بعد آپ نے اپنے اصل رنگ دکھائے, ہر چیز کا ستیہ ناش کیا, اپنے گروپ کریٹ کیے, تو آپ کو اگر تبدیل کیا جا رہا ہے تو وہ قانون اور آئین کے مطابق. یہ کیا 5 آئی جی تبدیل ہو گئے جی, 4 یہ تبدیل ہو گئے جی, یہ کون سا آرگیومنٹ ہے رانا صاحب؟ یہ بہت ہی چاہتے ہیں کہ ان کے نا جب تک یہ حکمران تھے یہ سرکاری افسروں کو سمجھتے تھے کہ ذاتی ملازم بن کر وہ ایک باقاعدہ انہوں نے ان کا ایک ونگ بنایا ہوا تھا نون لیگ کا بیوروکریسی میں, جو جن کو تعیناتیاں اچھی ملتی تھیں, جن کو یہ اپنا جو بھی اچھا عہدہ ہوتا تھا وہ اسی گروپ کے لوگوں کو دیا جاتا تھا, اور باقی لوگ جو ان کے ہر غلط کام کو نہیں کرتے تھے, آگے نہیں بڑھاتے تھے, ان کو کھڑے لائن لگا دیا جاتا تھا. آپ یہ دیکھیں یہ عمران خان صاحب جو ہے نا یہ باہر غلط فیصلے بھی کرتے ہیں, ہو جاتے ہیں, لیکن یہ انعام غنی صاحب جو ہیں ان کی شہرت بہت اچھی ہے, وہ اپنا فیصلہ دیکھ کر کرتے ہیں کہ اچھے آدمی کو لگایا جائے. اور ہمیں امید ہے کہ انعام غنی صاحب جو ہیں وہ عوام کی توقعات پہ بھی پورا اتریں گے اور صوبے میں جرائم پر قابو پانے کے لیے اہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے اور ان افسروں کو صفائی کریں گے. ضرور کہنا چاہوں گی, ہمیشہ پنجاب گورنمنٹ کو اس حوالے سے کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آئی جی تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے پی کے اور بلوچستان میں دیکھیں تو پتہ نہیں کتنے آئی جیز جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے. اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان سے سوال ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب دوسرا جو ایک ایشو ہے اس کو بھی اتنا غلط انداز میں پلے اپ کیا جا رہا ہے. طارق یاسین صاحب ایک بڑے سوبر پولیس آفیسر ہیں, بہت اچھے افسر ہیں, بہت اچھے آفیسر ہیں. انہوں نے ایک انتہائی سنجیدہ خط لکھا ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے پوری زندگی اصول و ضوابط کے مطابق میں نے کام کیا ہے, اور کیونکہ انعام غنی صاحب سے میں سینئر ہوں تو میں اب وہ آئی جی لگ گئے ہیں
تو میں یہاں پر سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے یہاں سے ٹرانسفر کر دیں، اور جب تک نئے آئی جی صاحب کے سامنے جب تک میری اس درخواست کا فیصلہ نہیں ہوتا، ان کے سامنے میری چھٹی کی درخواست رکھتے ہیں۔ اس میں کہیں یہ لفظ انہوں نے یوز نہیں کیا کہ میں کام کرنے سے معذرت کرتا ہوں یا میں کام کرنے سے انکار کرتا ہوں یا کوئی تنازع ہے، یا میرا کوئی تنازع ہے۔ لیکن آپ ہمارے میڈیا کی ہیڈ لائنز دیکھیں، طارق یاسین نے کام کرنے سے انکار کر دیا، نیا تنازع، اور یاسین اور جناب وہ جو میں نے غلام دستگیر کے ساتھ بڑی عزت و آبرو کے ساتھ کام کیا ہے، دستگیر شعیب کے ساتھ، اب میں کام نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ ان کا لیٹر، میں کہوں گا پروڈیوسر صاحبہ کو کہ اگر ان کا لیٹر آپ سکرین پہ چلا دیں جو انہوں نے لکھا ہے، 6 لائنیں ہیں اس میں، اور اس میں سمپلی انہوں نے جو بات میں نے آپ سے کہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں پورا قوانین اور اصولوں کے تحت کام کیا۔ انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں، انتہائی وزادار آدمی ہیں، یہاں اسلام آباد کے بھی آئی جی رہے ہیں۔ جو زبان میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے وہ طارق یاسین صاحب سے توقع ہی نہیں کر سکتا، وہ کبھی اس طرح کی زبان استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اور جو آپ نے صحیح کہا کہ جو لیٹر انہوں نے لکھا وہ کتنا سوبر ہے کہ زبان استعمال کی ہے کہ بھئی میں چونکہ سینئر ہوں اس لیے مجھے یہاں سے آپ ٹرانسفر کر دیں، مجھے یہاں سے آپ ٹرانسفر کر دیں۔ اور یہ اصول کی بات ہے، ایک اصول کی بات ہے، پورا یہ ڈسپلن فورس ہے۔ لیکن یہ وہی لوگ جو تل ملا رہے ہیں، وہ جیسے اپنے زخم خود چاٹتے ہیں نا، اب یہ زخم چاٹ رہے ہیں اپنی چیزیں جو ہے نا ان کو بنا کے کہ جیسے ابھی پتہ نہیں کوئی تنازع ہے اور یہ ایک چیز سنبھل نہیں رہی اور پولیس کے اندر۔ اچھا مجھے سر ایک چیز یاد ہے، مجھے بریک بھی لینی ہے، میں آپ سے دونوں سے یہ سوال کروں گی۔ جب شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی تو آئی جی کوئی جونیئر لگتا تھا نا تو بڑا ایک رولا مچایا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا جونیئر کو اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اس کے اوپر دباؤ شباؤ ڈالا جا سکے۔ تو میں چاہوں گی آپ اس سوال کا دونوں جواب دیں، لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، جب بریک سے واپس آتے ہیں مزید بات کرتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، کا پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی سمی صاحب، سوال کیا تھا آپ دونوں سے کہ جونیئر کو لگانے کا ایک جو پرسیپشن تھا وہ یہ تھا جب شہباز شریف تھے کہ بھئی یہ جونیئر ہیں، ان کے اوپر جو چاہیں گے وہ کرا سکتے ہیں ان سے، تو اب پھر سے وہ جونیئر ہیں اور شاید یہ جو طارق صاحب ہیں انڈائریکٹلی یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بہت ڈیسنٹ طریقے سے۔ نہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب تو یہ کرتے تھے کہ 18ویں گریڈ کے بندے کو 20ویں گریڈ پہ لگا دیتے تھے، سیکٹری کا ایڈیشنل چارج دے دیتے تھے۔ وہ تو بالکل آپ یہ سمجھیں کہ چھوٹا جو وہ چھینی تھوڑا لے کے بیٹھا ہوا ہے نا اس کو چیف انجینئر بنا دیتے تھے، اور پھر وہ جہاں مرضی وہ تھوڑوں سے کٹواتے تھے، یعنی اور وہ بندہ جو تھا وہ بیٹھا وہ کوٹتا رہتا تھا کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، میں کم صحیح کر رہا ہوں۔ ایس ایس پی رینک کے افسروں کو ڈی آئی جی کا چارج دے دیتے تھے۔ لیکن یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جو انعام غنی صاحب ہیں وہ اس کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں جو چوائسز ہوتی ہیں چیف منسٹر صاحب کے لیے آئی جی لگانے کے لیے۔ اب طارق یاسین صاحب ایک ان سے تھوڑے سینئر تھے تو انہوں نے انتہائی ڈیسنسی کے ساتھ، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ جس فورس میں اس طرح کے ڈیسنٹ آفیسرز موجود ہیں تو آپ پھر امید رکھتے ہیں کہ اس میں اگر صحیح آپ تقرریاں کریں گے تو آگے اچھائی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اب انعام غنی صاحب بھی بالکل ویسے ہی ایک انتہائی سنجیدہ، آپ ان سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ کوئی آدمی چیف منسٹر کہے کہ جناب جائیں یہ کام کریں تو وہ یہ کام کر دیں گے۔ جو قانون اور آئین کے مطابق ہوگا اس فیصلے پر ضرور عمل درآمد ہوگا۔ باقی بالکل وہ جیسے کہتے ہیں نا اندھیر نگری چوپٹ راج، وہ اس طرح کی کہانی بالکل نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک خوش آئین ہے اور خوش آئین یہ فیصلہ ہے۔ انہوں نے بڑا اچھا سارا کیریئر ان کا آپ دیکھ لیں نا سارا۔ اسلام آباد میں وہ ڈائریکٹر ایف آئی اے رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا ہے، 2009 سے 2016 تک یہ جو نہیں مختلف عہدوں پر رہے ہیں۔ اور دیکھیں میں آج آپ کو سمی صاحب ایک گزارش کروں، میں ان سے نا مسلم لیگ نون کی قیادت سے بڑے ادب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے میرے یہ دیکھیں یہ جو ہمارے ملک کے بھائی جان افسران ہیں نا، پولیس افسران، وہ شعیب دستگیر ہوں، وہ ذوالفقار حمید ہوں، انہوں نے کوئی اچھا نہیں کیا نون لیگ والوں نے ان کے ساتھ۔ یہ کوئی نون لیگ کے سلیکٹی نہیں تھے، یہ ان کے سلیکٹ کردہ لوگ نہیں تھے، یہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے اپنے ہمارے یہ جیسے آپ نے طارق یاسین صاحب کی مثال دی ہے، انعام غنی صاحب کی، یہ کوئی کسی سفارش سے نہیں آئے ہوئے، یہ ایک مقابلے کا امتحان۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ ترقی کے لیے جو سسٹم انہوں نے جو اپنے دور اقتدار میں جس طریقے سے بیوروکریسی کو سیاست زدہ کرنے کی کوشش کی، یہ اب اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ سمی صاحب اس فورس میں بڑے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، جیسے آپ نے بات کی انعام غنی صاحب، یہ انعام غنی صاحب کے حوالے سے علینا میں آپ کو بتاؤں، یہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے نا آپ کا پی آئی سی والا،
CCPO लाहौर जो थे वो तो वैसे ही गायब थे, नजर ही नहीं आए कई घंटे तक उनका, किसी ना वो आपको किसी मीडिया पर नजर आए ना कहीं। दूसरा, आपने जो वाकया मरियम नवाज का बयान किया, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको पता है 5000 के करीब रिजर्व पुलिस होती है लाहौर में, आप 300-400 लोगों को इस बात पर की इजाजत देते हैं कि वो नैब के दफ्तर पर जाकर हल्ला बोल दें, ट्रैफिक ब्लॉक अगर उनके खिलाफ ये बात भी शामिल है, पत्थर मारे, तो होनी चाहिए। कहते शुरू यहाँ से चीजें हुई हैं, नहीं ये यहाँ से नहीं शुरू हुई, ये पुराना वाकया है। ये चीफ मिनिस्टर साहब इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कई दफा कर चुके हैं। उनको बुला के भी उन्होंने कहा कि भाई अपना निज़ाम सही करो, यहाँ पे ये सूबे का दारुल हुकूमत है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का दारुल हुकूमत है। तो यहाँ पे देखें ये जो चीज़ है ना हमारे मीडिया में शुरू हो जाती है, 5 IG बदल गए, ये हो गया भाई, वो बदल गया। भाई आपको इतना ही शौक है तो आप जाके इलेक्शन लड़े और आ जाए सामने। वो एजेंडा है, वो एजेंडा समी साहब ये एक बयानिया बनाने के लिए एक एजेंडा है कि 5 भाई 10 IG भी तब्दील हो कानून के मुताबिक। सर कैसे, मेरी बात सुनिए ना, कैसे किसी के ये होता है। देखें पुलिस अफसर जो है या पुलिस कांस्टेबल, सबकी इज्जत बराबर है, ठीक है। अब पुलिस कांस्टेबल को कोई थप्पड़ मारे और जो उसके सीनियर हैं वो एक्शन ना ले, क्या मतलब है इसका? तो किसी भी मसलहत की वजह से ये। और दूसरी बात, राना साहब मेरा सवाल है आपसे, आप एक बंदे पर एतमाद करके उसे SP या CCPO या IG या DIG लगाते हैं और वो जब काम करना शुरू करता है तो पता चलता है कि उसने कुछ गलतियां करना शुरू कर दी हैं, आप उसे वार्निंग देते हैं, फिर भी वो नहीं दूर होती, तो क्या अब आप उसे पूरा टेन्योर देंगे कि आप करते रहो जो काम कर रहे हैं? मुख्तार आम तो मुकर्रर नहीं, ये तो नहीं किया ना आपने, आपके हवाले कर दी पुलिस, आपको मुख्तारनामा दे दिया। फिर लेकिन सभी साहब ने एक और बात की, उन्होंने ये कहा कि बेसिकली अभी जो इन्होंने कोशिश किया है, एक अनारकी फैलाने की कोशिश की है, उसके बाद इन्हें सेक्रेटरी लगा दिया गया है, तो वो लगाना ठीक था सर? नहीं, हम तो कहते हैं वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। देखें हम तो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। इनको मुअत्तल किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन अफसरान को मुअत्तल किया जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि डांडे कहाँ मिलते हैं। पुलिस कोई ट्रेड यूनियन नहीं है कि वो इस तरह की मीटिंग्स करें या वो कहें कि जी हम किसी उसका हुक्म नहीं मानते, हम उसका हुक्म, और फिर आप CCPO को मीटिंग में आने ना दें, बदतमीजी करें। वो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है, काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत हैं, 28 साल उनको एक्सपीरियंस है पुलिस का। शुएब दस्तगीर को 30 साल का है, 2 साल का फर्क है ना। तो भाई उनको भेजा है चीफ मिनिस्टर ने, तो वो उनका ये डिसीजन है। आप कैसे उस बंदे को कह सकते हैं कि आप, और फिर देखें 3 दिनों के अंदर जैसे ही वो CCPO लगे हैं, उस कब्जा माफिया को गिरफ्तार किया उन्होंने, उमर शेख साहब ने, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। उस कब्जा माफिया को जिसका ताल्लुक इन जाति उमरा से जाके मिलता है, जो वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, ये अगर एक आदमी उस कब्जा माफिया को पकड़ता है, उन कातलों को जो लाहौर की सड़कों पर दंदनाते फिर रहे थे उनको पकड़ता है, तो आप उसे मानने के लिए से इनकारी हैं। और फिर ये राना सनाउल्लाह आ गए हैं, फिर ये मरियम औरंगजेब आ गई हैं, फिर ये उज़्मा बुखारी साहबा। अब उज़्मा बुखारी साहबा, मैं तो हैरान होता हूँ कि मतलब खातून है, अब मैं कुछ कह नहीं सकता, ये तिल मिला रहे हैं सारे, बहुत डैडी हैं। पर ये समी साहब मैं आपको अर्ज करूँ, आपने पहले भी बात की है कि कितने पुलिस अफसर तब्दील हुए हैं, कभी इस तरह हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ उमर शेख साहब को CCPO लाहौर तैनात करने पर इतने सीखपा क्यों हैं नून लीग वाले? इनको क्या मसला है? इसलिए कि वो उस क्लब के मेंबर नहीं है, मुस्लिम लीग नून के उस क्लब के, ब्यूरोक्रेसी वाले क्लब के मेंबर नहीं है, इसलिए उमर शेख की तैनाती से ये खौफजदा हुए हैं। भाई उमर शेख जो है उसको इमरान खान ने तो पुलिस में भर्ती नहीं किया, वो तो कंपटीशन एग्जाम दे के आया, कॉम्पिटेंट आदमी है। सबसे समी साहब ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में, ना कभी पीपल्स पार्टी ने किया, ना उससे पहले हुक्मरानों ने किया। जो काम मुस्लिम लीग नून ने हमारे इन लोगों के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ किया, कि उनको जिस तरह सियासत में मुलव्वस किया, अपने ख़ानदानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया, ये माजी में ना उसके इनसे पहले ना इनके बाद कभी नहीं हुआ। तो ये जो जुर्म इन्होंने किया ना मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को तबाह करने का, इस पे भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी। बहरहाल एक अच्छी खबर आई, और कि जिसमें अनारकी, मैं अच्छी ये कहता हूँ कि अनारकी नहीं हुई, मामला जो है वो तय हो गया। नए IG आ गए, कल वो चार्ज संभाल लेंगे, और जिन लोगों ने सियासी बुनियादों पर जिन अफसरान ने कार्रवाइयाँ डालने की कोशिश की, उनकी लिस्टें बन रही हैं, उनको तब्दील किया जाएगा। ऐसे अफसरान को लगाया जाएगा जो कानून के मुताबिक, जिनसे तवक्को होगी कि वो काम करें,
اور یہ ایک اس لحاظ سے اچھی خبر ہے. اب ذرا پارلیمنٹ میں جو دوسری خبر ہے جو فیٹف کے قوانین ہیں اس کے حوالے سے رانا صاحب پتہ یہ چلا ہے کہ اسٹریٹجی جو ہے وہ بدل گئی ہے اور اب جوائنٹ سیشن نہیں ہوگا. پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا, پھر سینٹ کا اجلاس ہوگا اور اس میں یہ منظور ہو جائے گا. اور سنا یہ ہے کہ وہ کیا ہوا کیا پھر یہ کیوں مان گئے رانا صاحب؟ بتا تو دیا آپ نے, وہ گھمائی ہے جو آپ نے. دیکھیں بات یہ ہے, یہ جو ہے نا یہ بڑی دنیا گول ہے. نہیں مجھے لگا کچھ گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھائی جان دیکھیں میں آپ کو, یہ جب بھی کوئی یہ ایسے نالائق شاگرد ہیں کہ جب شاگرد ہیں یہ, ہاں جب یہ نہیں کام کرتے صحیح طریقے سے, بار بار فیل ہو جاتے ہیں نا, کلاس میں کام نہیں کرتے, پڑھائی نہیں کرتے, فیل ہوتے رہتے ہیں, تو پھر ہیڈ ماسٹر صاحب کو ڈنڈا گھمانا پڑتا ہے. وہ یوں کر کے, مجھے یاد ہے ہم جب ہوتے تھے نا یوں ہاتھ کرتے تھے, وہ لگاتے تھے, یوں کر کے یوں کرتے تھے, پھر یوں پھر اس کو نا یوں کر کے دباتے بھی تھے یوں کر کے. تو وہ پھر جب وہ ڈنڈا گھمایا جاتا ہے, آئی واز بیڈ, مجھے تو بہت مار پڑتی, میں اسٹڈیز میں اچھا نہیں تھا, نالائق. یہ نالائق شاگرد جو ہے نا, ان کو بعض اوقات سیدھا کرنے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرنا پڑتا ہے. سیدھے ہو گئے بھئی, پھر نہیں ہوگا تو گھر سے بھی آپ دیکھیں نا, نکم جب فیل ہوتے ہیں تو گھر والے بھی برا بلا کہتے ہیں, جا کے ٹیچر بھی برا بلا کہتے ہیں, اور ہیڈ ماسٹر صاحب تو پھر آپ مجھے لگتا ہے اس سچویشن میں مکمل طور پہ فیل نہیں ہوئے ہوں گے. سپلی آئی ہے, کچھ نہ کچھ تو ضرور ملا ہے. یہ آپ نے سپلی والا لفظ صحیح استعمال کیا. بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو انہیں ملے گا. ہاں ایسا تو نہیں ہے نا سر جی. ووٹ یہ دے گے, انہوں نے این آر او مانگ رہے ہیں. این آر او تو فیٹا والے کہتے ہیں نہ دیو انہوں, وہ تو فیٹا تو کسی بھی پارلیمنٹیرین کے لیے نہیں ہے نا, تبھی تو مسئلہ ہوا ہے جوائنٹ سیشن کا. این آر او بڑی خطرناک چیز ہے. یہ جو ہے نا, یہ نہیں سمی صاحب, میں آپ کو بتاؤں, اچھا یہ ہے پاکستان کا مسئلہ. رانا صاحب کی ہم بات کمپلیٹ کرائیں گے, لیکن ابھی فی الحال وقت بریک سے واپس آتے ہیں, اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمی صاحب. جی رانا صاحب, ہاں کمپلیٹ کرنی تھی آپ. ویسے جو ابھی یہ ہم بات کر رہے تھے, آپ کچھ بریک پر جانے سے پہلے کچھ بتانے کی صحیح کر رہے تھے, تو اس نے فوری طور پہ روک دیا تھا آپ. دیکھیں بھائی جان, بات یہ ہے سیدھی سی, ہمارے ہاں بدقسمتی سے صورتحال کچھ ایسی ہے کہ یہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں رکھتے کہ کوئی قومی مقصد سامنے رکھے. اب دنیا جہان کو کسی بھی ملک میں, آپ انڈیا ہے, امریکہ ہے, برطانیہ, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے قومی مفادات کیا ہے. یہاں پہ کیا ہے, آ جا کے نکال لیتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دیں. وہ آپ نے این آر او کی جو بات کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے غلط فیصلہ تھا, وہ جو پرویز مشرف صاحب نے 2 این آر او جاری کیے. ایک نواز شریف صاحب کو جو انہوں نے سعودی عرب بھجوایا, اور دوسرا پیپلز پارٹی کی قیادت کو جو این آر او دیا. اس کا خمیازہ اس ملک کو بھگتنا پڑا. یہ دیکھیں, جس بندے نے جرم کیا ہے, آپ کوئی چھوٹی موٹی, یا تو آپ ملک میں ایک جنرل ایمنسٹی لائیں نا, یہ آپ جو سلیکٹڈ قسم کا این آر او دیتے ہیں, اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ لوگ تازہ دم ہو کر آ گئے, اور انہوں نے اس ملک کے ساتھ پھر کیا کیا. اب یہ جو معاملہ جو ہم بات کر رہے ہیں سمی, اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے فیٹف والا, یہ سینٹ میں ریجیکٹ کرا کے کیا میسیج دیا انہوں نے کہ جی ہم سے مکو. جب وہ مکمکا والا بات نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, پھر جو میں نے بات کی نالائق شاگردوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بعض اوقات ڈنڈا استعمال کرنا پڑ جاتا ہے. تو سمی صاحب, اب جو کوئی بھی پاکستان کے مفادات سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا نا, اسے کوئی برداشت نہیں کرے گا. مجھے اسٹک کی پالیسی زرداری صاحب اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. جی لطیف کھوسا صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, آصفہ صاحبہ ان کے ساتھ ہیں, اور کل نیب میں ان کی پیشی ہے, تو وہ اس کے لیے آئے ہیں. لیکن ہائی پروفائل میٹنگز متوقع ہیں. قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے, وہ اس سے پہلے انتہائی اچھی نسل کی, وہ کہتے ہیں نا کیرٹ اینڈ اسٹک, لال گاجر پیش کی جائے گی. چائنیز ہوگی سر, چائنیز جو ہے نا وہ لال نہیں ہوتی, یہ تو بالکل دیسی اسٹوریج سے نکال کے بڑا صاف کر کے دھو کے لال گاجر کے آپ کھائیں اسے, جو سارے سال چلتی ہے. عمران خان صاحب نے نا سمی صاحب بہت اچھا پیغام دیا.
वो कराची गए, वज़ीर आला साहब को उन्होंने साथ बिठाया, उन्होंने कराची के लिए मसाइल के हल के लिए एक पैकेज का वो तो झगड़ा डाल दिया उन्होंने। वो झगड़ा डालने वाले डालते रहते हैं, वो कोई झगड़ा नहीं डाल सकता, ठीक है। झगड़ा डालने वाले जो है ना वो फिर अपना ना पछताएंगे। ये इमरान खान आज साहब, मैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब से मेरी मीटिंग हुई आज, वैसे तो वो जुम्मे को करते हैं प्रोग्राम, तो मैं और वो बातें कर रहे थे, आज वो अच्छे मूड में थे, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि ये 17 तारीख के बाद जो प्लैनेट्स लगे हुए हैं उसमें उन्होंने कहा कि खान साहब के लिए चैलेंजेस बहुत ह्यूज, हुमंगस। प्रोफेसर गनी जावेद साहब को तो इमरान खान साहब के लिए चैलेंज ही नजर आते हैं। सही बात है, एग्री विद यू। मैं उन्होंने एक हमारे वो होते थे अवान साहब प्रोग्राम डायरेक्टर, तो जब दुनिया टीवी में होता था तो उनसे हम कोई भी बात करते थे ना, कोई सेट अगर बनाइए तो कहते थे ह्यूमंगस, एक उनका पूरा फिक्रा होता था। तो जो ये अभी जो वो चैलेंजेस बता रहे हैं ना प्रोफेसर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर निकल आएंगे इससे, मुश्किल होगी बहुत शदीद, टेस्ट होगा खान साहब का, ही विल कम आउट। शमी साहब देखें, वो चैलेंजों से निपटना जानता है प्राइम मिनिस्टर जो है ना। आपने ये प्रोफेसर साहब की बात की ना, देखें माजी में भी जितने 2 सालों में मुख्तलिफ तरीके से इमरान खान की हुकूमत को गिराने की साजिशें होती रही, तो उसके नतीजे में फिर क्या हुआ, चुप करके बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर इनको पता है, ये समझते हैं कि किसी तरीके से हम इस बात पे आमादा कर लें इमरान खान को कि वो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब को साथ बिठा के वो किसी तरह वो बरान के बिस्किट रस जो हैं खिला दें चाय के साथ, तो वो कहते हैं हमारा मसला हल हो जाएगा। इमरान खान ये करने को तैयार नहीं, उन्होंने भी पता नहीं किस से ये अहद किया। लेकिन बहरहाल ये खान पर प्रेशर डल रहा है। अभी आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा ये जो सारे जंग जियो ग्रुप के सहाफ़ी हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ तंजीमों के मेंबर हैं, तो इन्होंने जाके अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ा रौला डाला है और अक़वाम मुत्तहिदा ने आज ये कहा है कि बड़ा जी ख़तरा है पाकिस्तान में, और ये पिछले साल 4 ब्लॉगर्स और सहाफ़ी कत्ल हुए हैं अपने कंटेंट की बुनियाद पर, और ये हुकूमत पाकिस्तान करे जी इसको। वो जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा ना कि 5th जनरेशन वॉरफेयर और हम उसका मुकाबला करेंगे, और वो हमारे दोस्त चौधरी गुलाम हुसैन कह रहे थे कि उन्होंने कहा मैं हड्डियाँ तोड़ दूँगा और हाथ काट दूँगा, तो वो ये मैं आपको बताऊँ कि ये, लेकिन हम लोग इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो अंडर अटैक है, 5th जनरेशन वॉरफेयर। समी साहब मैं आपको अर्ज़ करूँ भाई, ये जो है ना 5th कॉलमिस्ट जो है ना ये पहले भी नाकाम हुए हैं, शर्मिंदगी इनका मुकद्दर बनी है और आइंदा भी होगी इनका। देखें पाकिस्तान अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह दिन ब दिन मजबूत होगा। समी साहब पिछले साल जो इंडिया को सबक सिखाया ना आपकी एयरफोर्स ने, वो मोदी की नस्लें भी याद रखेंगी। और उसके बाद चाइना ने जिस तरीके से इनकी धुलाई की है, चाइना ने कह दिया है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो क्योंकि वो चीन का हिस्सा है, इसलिए कि वो तिब्बत का जनूबी सूबा है, उसके साथ है, वो जनूबी हिस्सा है उसका, इसलिए अरुणाचल प्रदेश पर वो भारत का तसल्लुत, भारत का हिस्सा उसको नहीं मानते, और उन्होंने कहा कि ये आप हमें दे दें। तो ये एक बड़ा ये जो अभी आपने प्रोपेगेंडा की बात की ना, ये समी साहब यही भारत के लाडले जो है ना 5th कॉलमिस्ट, यही पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। इनको पाकिस्तान की तरक्की एक आंख नहीं भाती, इनके मफादात भी बाहर वाबस्ता है, और ये कहीं कब फिर इधर उधर भाग जाते हैं, वहाँ से जाके ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हैं। इनको ये नहीं हया आती कि भाई इस मुल्क ने इन लोगों को सारा कुछ दिया है। अच्छा, खबरें आ रही हैं मियां साहब का ऑपरेशन है सितंबर अक्टूबर में, आपको पता चला कुछ इस हवाले से? नहीं, वो तो मैं आपको बताऊँ, ये तो पहले मियां साहब के बारे में समी साहब बताएंगे। देखें ये तो पहले ही वो जो हमारे एडवाइज़र हैं, वो क्या नाम है उनका, जो पंजाब से गए शहबाज गिल साहब, उन्होंने ये कहा था कि अभी आप देख लें, अदालत ने 10 तारीख दी है, अब 10 से पहले मियां साहब के ऑपरेशन की खबरें आएंगी, हॉस्पिटल दाखिले की खबरें आएंगी, उनकी बीमारी की खबरें आएंगी शदीद किस्म की, और वो अपना उज़र तलाश करेंगे कि 10 सितंबर को वो केस लिए पेश नहीं हो रहा है। लेकिन अब तो ये खुल के कह रहे हैं सारे लीडरान कि जी हमने मशवरा दिया कि आप इलाज तक ना आए, अदालत की तो परवाह ही नहीं है ना। मुझे लगता है राना साहब कि 10 तारीख को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच है वो नवाज़ शरीफ साहब को इश्तिहारी करार देने का जो प्रोसेस है उसको शुरू करेगा, और फिर हर थाने के बाहर और उनके घर के बाहर वो आवेज़ा हो जाएगी जिसमें लिखा जाएगा कि मैं तो यही दरखास्त कर रहा है, फैसला ज़ाहिर है अदालत आलिया करेगी कि नवाज़ शरीफ साहब इश्तिहारी। अच्छा, मैं अब आज तो मुझे पता है प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया,
لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ذرا آپ سے اس پر سوال کروں اور آپ اس پر ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ شہباز شریف صاحب عمران خان کو عمران خان نیازی کیوں کہتے ہیں, کس وجہ سے کہتے ہیں؟ لیکن ابھی وقت کم ہے, میں آپ کو بتاؤں بات کریں گے, تفصیل سے بات کریں گے. اور پھر اس کا سدباب کیا ہونا چاہیے. اگر یہ کہتے ہیں عمران خان کو عمران خان نیازی اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ یہ ان کا ٹرائب ہے, تو پھر نواز شریف صاحب کا نام کیا ہونا چاہیے؟ ان کو بھی ٹرائب کے نام, ان کو بھی ان کے ٹرائب کے نام سے کیا بلایا جا سکتا ہے؟ جو بھی ہے, یہ اس پروگرام کے لیے یہ ساری اسپیشل پروگرام کرتے ہیں, ایک اس پہ اسپیشل, ابھی 2 منٹ ہے. دیکھیں سمیع صاحب, نیازی جگہ نہیں, وہ معاملہ ذرا لمبا ہے. اچھا, یہ صرف نیازی والی بات میں کرتا ہوں. سمیع صاحب دیکھیں, نیازی بڑی بہادر ایک ہمارا زبردست ٹرائب ہے, ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان. آپ دیکھیں کہ مولانا عبدالستار خان نیازی جیسے جید عالم دین جو ختم نبوت کے علمبردار, اس کے مجاہد تھے, ٹھیک ہے, اس دستے میں وہ اول نمبر پر تھے, اور جتنی قید و بند کی صحبتیں مختلف ادوار میں, اور اپنے مقصد کے لیے انہوں نے شادی نہیں کی, ڈٹے رہے. لیکن یہ اس طریقے سے پھر ڈاکٹر شیر افغان صاحب کتنے دبنگ آدمی ہوتے تھے, تو یہ نیازی قبیلے کے حوالے سے توہین امیز لہجے میں بات کرنا. اگر آپ لالا کا ذکر نہیں کریں گے, لالا عطا اللہ خان نیازی کا, کیلوی, تو پھر بھائی وہ تو آپ گفتگو مکمل نہیں ہوگی. یہ دیکھیں ہمارے لیے یہ جو نیازی قبیلہ ہے, نیازی یہ بہت احترام کے لائق لوگ ہیں, اور یہ نون لیگ جس طریقے سے یہ نام لیتی ہے ان کا, یہ ان کا نام دیکھیں جنرل نیازی کے کانٹیکسٹ میں یہ ان کو نیازی کہتے ہیں. بس بالکل صحیح کہا. ویسے شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے ان کا نام پورا ہے عمران خان نیازی تو صاحب, ان کا تو ذرا ہم بتائیں گے نا, نواز شریف صاحب کا شہباز شریف صاحب کا کیا پورا نام ہو سکتا ہے؟ میاں محمد نواز شریف, میاں محمد شہباز شریف, کافی نہیں ہے؟ دیکھیں آپ ویسے یہ اگلے پروگرام میں ذرا ڈسکس کریں, اگلے پروگرام میں ڈسکس کر لیجیے گا. نے ایک دفعہ کہا تھا پاکستان کے وزیر اطلاعات رہے مولانا کوثر نیازی. اچھا جی, آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی, اور یہ جن ناموں کا ذکر کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کل ہم ضرور ڈسکس کریں, لیکن ہمیں ابھی فی الحال اجازت دیں. بہت خیال رکھیں, اللہ نے کے بان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.